बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले नज़र डालेंगे हेडलाइंस पर। बरतानिया ने रेड लिस्ट में शामिल ममालिक से बराह रास्त परवाजों की इजाजत दे दी। मुसाफिरों को बरतानिया आमद पर कोरोना वायरस का मनफी टेस्ट बतौर सबूत दिखाना होगा। तमाम मुसाफिर हुकूमत के मुंतखब शुदा होटल्स में 11 दिन क़याम करेंगे। G7 ममालिक का बरतानिया की मशहूर बंदरगाह कार्निवाल में 47वां सरबराही इजलास में ब्रिटिश कश्मीरी तंजीमों का एहतजाज का ऐलान। तहरीक कश्मीर बरतानिया की आवाम को एहतजाज में शिरकत की दावत। काफिला की रवानगी 8 बजे होगी। बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद का सिलसिला दोबारा जोर पकड़ गया। फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक बरतानवी वजीर दाखिला की हिट लिस्ट पर आ गए। प्रीति पटेल की जानिब से सोशल मीडिया पर बरतानिया आने वालों के लिए पुरकशिश मवाद को हटाने के अहकामात जारी। इस्लामिक मिशन स्पार्क हिल के ज़ेर एहतमाम महफिल मुशायरा का इनकाद। बर्मिंघम भर से इल्मी और अदबी शख्सियात की शिरकत। महफिल में अल-कुद्स और फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती किया गया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का पाकिस्तानी मीडिया के एजाज में जोहराने का एहतमाम। ओवरसीज पाकिस्तानी वतन की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का कहना था पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी और इखलाकी इमदाद जारी रखेगा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Muhammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Muhammadi Store. Contact 0121 7723 120. हलाल हेवन बुचर्स, जहां आपको मिले 100% महफूज और हलाल गोश्त। HMC सर्टिफाइड। आपकी सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह। हलाल हेवन बुचर्स में हर किस्म का ताज़ा गोश्त रोजाना की बुनियाद पर मुहैया किया जाता है। अब ऑनलाइन डिलीवरी की सहूलत के साथ। ऑर्डर्स के लिए अभी राब्ता करें 0121 220 3909 930 स्ट्रैटफोर्ड रोड, बर्मिंघम, B11 4BT। हलाल हेवन बुचर्स, बर्मिंघम्स फर्स्ट चॉइस। जी वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानवी वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल ने टिकटॉक, फेसबुक और ट्विटर को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है कि उनकी वजह से गैर कानूनी तारकीन वतन बरतानिया आते हैं। उन्होंने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपील की कि ऐसी तमाम पोस्टें डिलीट कर दी जाएँ जिनसे गैर कानूनी तारकीन वतन को बरतानिया आने के लिए कशिश मिलती है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। बरतानवी सेक्रेटरी दाखिला ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सोशल मीडिया गैर कानूनी तारकीन वतन को बरतानिया में दाखिल होने के लिए चैनल अबूर करने में ग्लैमराइज करने का किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने फेसबुक, ट्विटर समेत सोशल मीडिया को ऐसी पोस्ट हटाने के लिए कहा कि जिनसे गैर कानूनी तारकीन वतन को बरतानिया में दाखिले के लिए कशिश मिलती है। सेक्रेटरी दाखिला का ये अमल उस वक्त सामने आया जब बरतानिया पहुँचने की कोशिश करने वाले तारकीन वतन की तादाद एक बार फिर बढ़ रही है और हुकूमत ने बढ़ते हुए गम गुस्से के दरमियान के टेक कंपनियां स्मगलरों को मुबैना तौर पर मुजरिमाना खिदमात की तशहीर के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रही हैं। सेक्रेटरी दाखिला की तरफ से इंटरनेट कंपनियों से कहा गया है कि स्मगलर ग्रोह मुख्तलिफ साइटों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब भी शामिल हैं, जो जाली पासपोर्ट और वीज़ा खिदमात के साथ गैर कानूनी कश्ती क्रॉसिंग की तशहीर करते हैं। प्रीति पटेल ने ख़त में मुतनब्बह किया कि सोशल मीडिया पर गैर कानूनी तारकीन वतन की तशहीर की हौसला शिकनी की जाए। ये इश्तिहारात बराह रास्त जानों के
ضیاع کا باعث بنتے ہیں۔ مرد، خواتین اور بچے جو اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ رواں سال تقریباً 4,500 مہاجرین برطانیہ میں داخل ہو چکے ہیں، جبکہ صرف گزشتہ ہفتے داخل ہونے والوں کی تعداد بھی 1,000 سے تجاوز کر رہی ہے۔ صورتحال برقرار رہی تو یہ تعداد رواں سال میں دگنا سے بھی تجاوز ہونے کی پیش گوئی کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب امیگریشن یونین کے سربراہ کی طرف سے برطانوی کشتیوں کی فرانسیسی پانیوں میں داخل ہو کر تارکین وطن کو اٹھانے کے واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ چینل کے مہاجروں کو لینے کے لیے برطانوی کشتیوں کو فرانسیسی پانیوں میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف سیکرٹری داخلہ پریتی پٹیل نے واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ نے ریڈ لسٹ میں شامل ممالک سے براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی ہے، تاہم مسافروں کو ابھی بھی کرونا وائرس کی منفی رپورٹ کو جمع کروانا ضروری ہوگا۔ برطانیہ نے ریڈ لسٹ میں شامل ممالک سے براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی۔ نئے قوانین کے اعلان کے بعد مختلف ممالک سے براہ راست انگلینڈ کے لیے پروازوں کا پاکستانی مسافروں سمیت دیگر مسافروں کی طرف سے بھرپور خیر مقدم کیا گیا ہے۔ 8 جون سے برطانوی شہریوں کو لندن کے ہیتھرو ہوائی اڈے یا برمنگھم ایئرپورٹ ٹرمینلز پر اڑان بھرنے کی اجازت ہوگی۔ ریڈ لسٹ ممالک کے نتائج کا ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی، جبکہ 1,750 پاؤنڈ کی لاگت سے 11 دن حکومت کے منظور کردہ کرنٹین ہوٹلوں میں قیام کرنا بھی لازم ہوگا۔ ریڈ لسٹ والے ممالک سے انگلینڈ جانے والے مسافروں کی پروازوں پر پابندی عائد کی گئی تھی، جب برطانیہ کی کووڈ-19 کی مختلف قسم کے پھیلاؤ کے خطرے کو کم کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ موجودہ نظام کے تحت اگر مسافروں نے گزشتہ 2 ہفتوں میں ریڈ لسٹ والے ملک میں سفر کیا ہے تو مسافروں کو کرنٹین ہوٹل میں رہنا ہوگا۔ متحدہ عرب امارات، عمان اور پاکستان سمیت تقریباً 43 ممالک برطانیہ کی ریڈ لسٹ میں شامل ہیں۔ گرین لسٹ میں صرف 11 ممالک اور علاقے شامل ہیں، جن میں اسرائیل، سنگاپور اور نیوزی لینڈ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تبدیلیاں 8 جون کو صبح 4 بجے سے نافذ العمل ہوں گی۔ پاکستان سمیت مختلف ممالک جو ریڈ لسٹ میں شامل کیے گئے تھے کہ مسافروں نے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ G7 ممالک کا 47واں اجلاس برطانیہ کی مشہور بندرگاہ کارنیوال میں 11 سے 13 جون کو ہو رہا ہے۔ اس دوران برٹش کشمیری تنظیموں نے تسلسل سے 3 روز تک احتجاج کا پروگرام بنایا ہے۔ اس دوران کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کی جائے گی۔ برطانیہ کی تمام برٹش کشمیری تنظیموں نے برمنگھم کے مقامی ریسٹورنٹ میں ایک پریس کانفرنس کے ذریعے احتجاج کا باقاعدہ اعلان کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ G7 سمٹ کے دوران بھارت کے خلاف ہونے والے احتجاج کے سلسلے میں تحریک کشمیر برطانیہ اور کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی کے سربراہان راجہ فہیم کیانی، مولانا فضل احمد قادری، محمد غالب، فاروق قادری، خواجہ سلیمان اور دیگر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 11 سے 13 جون G7 سمٹ کے باہر مسلسل 3 دن احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے اور 11 جون کو بھارتی مقبوضہ کشمیر میں 30 سال پہلے 1991 میں بھارتی افواج نے سری نگر میں قتل عام کیا تھا۔ اس قتل عام کے خلاف گلاسگو سے لندن تک احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ G7 سمٹ 12 جون کو سمٹ کے باہر بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ 7G کے سمٹ کے موقع پہ کال 1 پہ ہم کشمیر کے مظلوموں کے حق میں ہم وہاں مظاہرہ کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے۔ اس موقع پر دیگر احتجاجی مظاہروں کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کی خاموشی مجرمانہ ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے جنیوا سوئٹزرلینڈ میں ہیڈ کوارٹرز کے باہر 25 جون کو احتجاجی مظاہرہ کریں گے۔ ہیومن رائٹس جو کمیشن ہے اس نے 2 سے زیادہ رپورٹس جو شائع کی ہیں۔ اس حوالے سے تحریک کشمیر یورپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 25 جون کو اقوام متحدہ یونائیٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل کے دفتر کے سامنے، ہیڈ کوارٹر کے سامنے جنیوا سوئٹزرلینڈ میں مظاہرہ کیا جائے گا۔ کشمیری قائدین نے مزید کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے بھارتی شہریوں کو آباد کر رہا ہے، جو عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ کشمیری سیاسی قائدین کو جلد از جلد رہا کیا جائے، کیونکہ حریت رہنما اشرف صحرائی کو زیر حراست شہید کیا گیا تھا، جس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں منتظمین نے کہا کہ کارنیوال میں مظاہرے کا مقصد G7 ممالک کے سربراہان کی توجہ مظلوم کشمیریوں کی طرف دلوانا ہے، جس کے لیے برٹش کشمیری اور پاکستانی اپنی فیملیز سمیت برطانیہ بھر سے شرکت کریں گے، اور ہم نے مظاہرین کی رہائش اور طعام کا بھرپور بندوبست کر رکھا ہے، اور برطانیہ کے تمام شہروں سے قافلے احتجاج کے لیے جمعہ کی صبح 8 بجے روانہ ہوں گے اور 2 بجے احتجاج کا آغاز ہوگا۔ جو بھی جانا چاہتا ہے وہ تحریک کشمیر برطانیہ کی انتظامیہ سے رابطہ کر کے اپنا اندراج کروا سکتا ہے۔ جب بھی ضرورت پڑی، برٹش کشمیریوں اور پاکستانیوں نے کشمیری بہن بھائیوں کی آواز بن کر اپنا بھرپور کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کی تحریک چلانے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ محمد عزیر، CNN نیوز، برمنگھم۔
خبر شامل کریں گے لندن سے، جہاں پاکستانی ہائی کمشنر نے صحافیوں کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا۔ ظہرانے میں صحافیوں کو مختلف امور پر بریفنگ دی گئی۔ ملکی معاشی استحکام کے لیے پاکستان کا سافٹ امیج کو اجاگر کرنے پر زور دیا گیا۔ وسیم کاظمی کی رپورٹ۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن میں صحافیوں کی معاشرتی اور ملکی مفادات کے تحفظ کے حوالے سے گراں قدر خدمات کے اعتراف میں ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان کے لندن میں ہائی کمشنر معظم احمد خان نے اس موقع پر لندن میں صحافت سے وابستہ مختلف میڈیا ہاؤسز کے نمائندوں سے باقاعدہ تعارفی ملاقات کی اور پاکستان کے لیے صحافتی خدمات کو سراہا۔ ہائی کمشنر معظم احمد خان نے صحافیوں کو دی گئی بریفنگ میں کہا کہ معاشی ترقی اور سیاسی استحکام کے لیے موجودہ حکومت اس کوشش میں ہے کہ عام آدمی تک ترقی کے ثمرات پہنچائے جائیں، جس کے لیے مختلف شعبوں میں کام جاری ہے اور مزید ٹھوس اقدامات اٹھانے کی پالیسی ترتیب دی جا رہی ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ماشاءاللہ تقریباً 1.6 ملین کے قریب ہمارا اندازہ ہے، ویسے اب سینسس میں اور بھی میرا خیال میں پتہ چلے گا، لیکن آپ ان کی سرپرائز کہ اگر ہم لوگ شاید 1.6 سے بھی زیادہ ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ پاکستان کی معیشت کے لیے انتہائی اہم ملک ہے، لاکھوں پاکستانی یہاں مقیم ہیں اور سالانہ زر مبادلہ کا متاثر کن ذریعہ بن رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہمارا موقف جموں و کشمیر پر بالکل واضح ہے، ہماری سیاسی اور اخلاقی مدد کشمیری بھائیوں کے لیے جاری رہے گی اور بھارتی جارحیت کی مذمت کا سلسلہ پالیسی کا مرکزی حصہ ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا شدہ سفری حالات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ برطانوی حکومت کو ریڈ لسٹ سے متعلقہ پاکستانیوں کے خدشات ہائی کمیشن کی جانب سے بتائے جا چکے ہیں، مگر برطانوی پالیسی کا احترام کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ ظہرانے میں دیگر ملکی امور پر بات کی گئی اور صحافیوں کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کے روزمرہ مشکلات سے بھی ہائی کمشنر معظم احمد خان کو آگاہ کیا گیا، جن کے تدارک کے لیے ہائی کمشنر نے یقین دہانی کرواتے ہوئے مکمل تعاون کا اظہار کیا۔ وسیم کاظمی، CNN نیوز، لندن۔ اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک، اسٹے ود اس۔ UK پلاسٹکس، جہاں پر خوبصورت ٹائلز، دیدہ زیب باتھ رومز، منفرد وال پیپرز، UPVC ونڈوز اینڈ ڈورز ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں۔ ایک مکمل گھر کی ضرورت۔ UK پلاسٹکس ہول سیل سپلائر کیش اینڈ کیری، 64 پچٹ اسٹریٹ، B6 4EX۔ فون نمبر 0121 448 1530۔ القیوم فاؤنڈیشن پچھلے 15 سالوں سے فلاحی کاموں کا اہتمام کر رہا ہے۔ غریب بچوں کے لیے فری تعلیم، خواتین کے لیے سلائی کڑھائی کی تعلیم اور سلائی مشین کی تقسیم، آنکھوں کے علاج کے لیے تمام مرد و خواتین کے لیے فری آئی کیمپ سرجری، مجبور اور لاچار افراد کے لیے ماہانہ راشن کی تقسیم۔ آئیے اور آگے بڑھیے، مشکل میں گھرے ان افراد کی مدد کیجیے۔ اپنے صدقات، زکوٰۃ اور خیرات مستحق لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ ابھی رابطہ کریں، فون 019226400539 یا موبائل نمبر 077010099190۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ PTI ویسٹ مڈلینڈز کے زیر اہتمام کووڈ-19 کی SOPs کے پیش نظر نیو منتخب باڈی کے اعزاز میں مقامی ریسٹورنٹ میں ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جہاں تمام مرکزی اور مقامی عہدیداران کے علاوہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے شرکت کی اور آزاد کشمیر میں ہونے والے آئندہ الیکشن میں کردار ادا کرنے کا عزم کیا۔ مزید جانتے ہیں حسن رضا کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے قلیل عرصے میں پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو پاؤں پر کھڑا کر دیا ہے اور آنے والی نسلوں کے اس کے دور رس نتائج برآمد ہوں گے۔ ان خیالات کا اظہار وزیر اعظم پاکستان کے ترجمان برائے سرمایہ کاری UK اور یورپ صاحبزادہ عامر جہانگیر نے منعقدہ صدر ویسٹ مڈلینڈز ناصر خان اور سابق جنرل سیکرٹری رؤف مغل کی طرف سے دیے گئے ڈنر کے موقع پر عہدیداروں اور کارکنان سے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان جیسے لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، اگر قوم نے اس کو پہچاننے میں دیر کی تو اس کا خمیازہ آنے والی نسلیں بھگتیں گی۔ عمران خان 73 سال سے پسے ہوئے طبقات کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس موقع پر PTI کے نو منتخب صدر برطانیہ عبدالستار رانا، جنرل سیکرٹری اسلم بھٹا، زاہد بھٹی، چودھری خادم حسین، رومی ملک، رفت مغل، زاہد پرویز، عبداللہ مشتاق، عبد المعید اور دیگر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز پاکستانی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کو کھول کر اس سے مستفید ہوں۔ PTI آزاد کشمیر میں ہونے والے الیکشن میں اپنے اپنے حلقے کے امیدواروں کو بھرپور سپورٹ کرے گی اور انشاءاللہ آزاد کشمیر میں PTI بھاری اکثریت سے جیت کر عمران خان کے ویژن کو آگے لے کر کشمیر کو ماڈل سٹیٹ بنائے گی۔ اس دوران PTI UK کے رہنماؤں مرکزی صدر عبدالستار رانا، صاحبزادہ عامر جہانگیر، اسلم بھٹا، رؤف مغل اور دیگر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حال ہی میں وزیر اعظم کے ماحولیاتی پروگرام کو پوری دنیا نے سراہا ہے اور آج یہی وجہ ہے کہ ملک کی ترقی کا پہیہ درست سمت پر چل پڑا ہے۔
چینج جو ہے وہ ایک دن میں نہیں آتی ہے. مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے, اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ہلکے ہلکے فروٹس اب نکل رہے ہیں. اس سے صرف ہمارے لیے بہتری نہیں ہوگی, مگر جو ہماری آگے جنریشنز آ رہی ہیں اس طرح کے خان صاحب کے پروگرامز ہیں وہ جنریشنز اس سے بینیفٹ کریں گی. ہماری حکومت آنے کے بعد جس طرح انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ 3 ماہ کے اندر بلدیاتی الیکشن کرائیں گے, تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اگر خاص کر ینگسٹر اگر پی ٹی آئی کو ووٹ کریں گے تو ان ریٹرن ہمیں بلدیاتی الیکشن ملنے کا بہترین موقع ہے. ورکر کو ہمیں اس دفعہ خان صاحب نے اسی لیے اپنے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں لی ہیں اور انہوں نے خود مینج کی ہے. تو میرا خیال ہے بھی مثلا انہوں نے گراس روٹ پہ جو جتنے بھی دوست تھے ان کو اکوموڈیٹ کیا. برمنگھم میں پاکستان تحریک انصاف کی الیکٹڈ ٹیم نے ایک فنکشن رکھا ہے, اور یہ ایک پی ٹی آئی کے دوستوں کی گیدرنگ ہے, اور اس میں میں سب سے پہلے تو اس ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایک بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو آرگنائز کیا ہے. اصل میں یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو پاکستان کے اندر جو حالات چل رہے ہیں اس پر ایک دوسرے کے ساتھ ہم مل کر پلان کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح خان صاحب کی مزید سپورٹ یہاں پر بڑھا سکتے ہیں. جتنے بھی کینڈیڈیٹ پاکستان میں اس وقت الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہماری پوری سپورٹ اوورسیز کی ان کے ساتھ ہے, پورے ورلڈ سے. انشاءاللہ تعالی عمران خان کا جو ویژن ہے انشاءاللہ وہ جلد کامیاب ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں جو کشمیری ایشوز ہیں ان کو آگے لے کے چلیں. الیکشن کے جو ہے نا کچھ دن رہ گئے ہیں, تو میں ان تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں جس طرح نون لیگ نے یہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چلایا تھا لاسٹ ٹائم, ابھی یہ جنرل اسمبلی کے الیکشن ہے, میں تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اپنے اپنے ایریے میں جہاں سے بھی وہ بلانگ کرتے ہیں آزاد کشمیر میں جا کر پی ٹی آئی کو مضبوط کریں, اور پی ٹی آئی کو جو ہے نا عمران خان صاحب کے ویژن کو گھر گھر میں لے کے جائیں. اور انشاءاللہ جس طرح پاکستان کے اندر ان لوگوں کا خاتمہ ہوا ہے کرپٹ لوگوں کا, اسی طرح کشمیر کے اندر بھی ہم چاہتے ہیں کہ کرپٹ لوگ جو ہے نا وہاں سے بھاگیں اور ان کو جیلوں میں ڈالا جائے. عمران خان جو ہے وہ ہمارے لیڈر کافی کام کر رہے ہیں, نمبر جو ہیں وہ فائنانشلی بہت اوپر جا رہے ہیں. مبارکباد دینے آئے ہیں اینڈ ہم لوگ سارے آئے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو, اینڈ بیسٹ آف لک ٹو دا ٹیم. پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ ہے کہ وومن کے ساتھ ہم کام کریں گے, اور جو پلیٹ فارم ہمیں پی ٹی آئی نے دیا ہے اس کے ساتھ ہم لیڈیز کو لے کے چلیں گے. اور میں چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ممبر بنیں, لیڈیز زیادہ سے زیادہ ممبر بنیں. ملک اس وقت بہت مشکل مرحلات سے گزر رہا ہے. کرونا کے باعث ہماری عوام بری طرح متاثر ہے, روزگار میں بے پناہ مسائل ہیں, مگر ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی بھرپور کوشش ہے کہ ملک کو اس ڈیفیکلٹ ٹائم سے نکالا جائے. شروعات کر دی ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی, اور یہ ایک اچھا موقع ہے. آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں, برمنگھم میں آزاد کشمیر کی ایک بہت بڑی آبادی ہے, تو یہ ایک زبردست پیغام جائے گا ان کو. اس موقع پر نو منتخب باڈی کی خوشی کا کیک بھی کاٹا گیا. رہنماؤں نے اوورسیز پاکستانیوں کو ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے پر زور دیا اور خود بھی سرمایہ کاری کرنے کا عزم کیا. حسن رضا, CNN نیوز, برمنگھم. اور آپ کو بتائیں کہ برمنگھم میں اسلامک مشن سپارک ہل برانچ کے زیر اہتمام محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا, جہاں برمنگھم بھر سے علمی اور ادبی شخصیات نے بھرپور شرکت کی اور مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. شاعرانہ انداز میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی اور عالمی برادری سے اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کی. مزید جانتے ہیں احسن رضا کی اس رپورٹ میں. کیسے رسول عربی کی ثنا لکھوں, جس کا نام ہو محمد, اسے اور میں کیا لکھوں, کہیں یاسین اور کہیں تا لکھوں, کہیں یاسین اور کہیں تا لکھوں, میں خود سے نہیں رب کا کہا لکھوں. غزہ میں اسرائیلی بمباری کے خلاف اور مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنے کی غرض سے گزشتہ روز UK اسلامک مشن سپارک ہل برانچ کے زیر اہتمام پیغام اسلام مسجد میں ایک محفل مشاعرہ منعقد ہوئی, جس کی صدارت ناظم برانچ مولانا محمد نیاز نے کی, جبکہ قائد اعظم ٹرسٹ کے چیئرمین راجہ محمد اشتیاق اس محفل کے مہمان خصوصی تھے. برطانیہ میں لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں نرمی کے بعد ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں نے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنا شروع کر دی ہے. اس محفل مشاعرہ میں کورونا SOPs کی پابندی کرتے ہوئے علم و ادب سے تعلق رکھنے والے احباب نے بھرپور شرکت کی
اور جارحیت کا نشانہ بن کر شہید ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اس موقع پر منتظمین مشاعرہ خواجہ محمد سلیمان، معروف شاعر خواجہ محمد عارف، جہانگیر اشرف، عبدالعرب ثاقب اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کے مشاعرے کا مقصد مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کی آواز بلند کرنا تھا تاکہ علم و ادب سے تعلق رکھنے والوں کا بھی نام مظلوموں کی حمایت کی فہرست میں درج ہو سکے۔ فلسطین میں جو اب ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے، اپنی قوم کو بتانے کے لیے کہ وہاں پر جو ظلم و ستم مسلمان پر ہو رہا ہے اس کو مذمت کریں اور ساری دنیا کو اپیل کریں گٹھے ہو کر کہ اس ظلم ستم کو بند کرائیں۔ جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ ہمارے 1% بھی نہیں ہے، لیکن ہم ان اپنی لینڈ واپس نہیں لے سکے، اپنی زمین واپس نہیں لے سکے۔ اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم تعلیم میں اور خاص کر سائنس کی تعلیم میں اور تجارت میں، بزنس میں بہت پیچھے ہیں۔ یہ وہ دو ویپن ہے جس سے ہم یہ جنگیں جیت سکتے ہیں۔ We want to alert people to the dangers of the Palestinians are in. There's a headline in a newspaper here, Pogrom State Made Manifest. There are armed groups of settlers going out carrying out pogroms against the Palestinian Arab community, which are very dangerous, which human rights organizations are condemned. فلسطین کی بے حسی اس پہ سارے مسلمان کی کوئی سلطان ایوبی درکار ہے، کوئی فاروق سا حکمراں چاہیے۔ ان لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں فلسطین میں، اس ظلم کو بند کرنا چاہیے، اور اسی لیے جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر وہ خود ہی مٹ جاتا ہے۔ مجھے بڑی فکر ہے کہ فلسطین میں جو واقعات ہو رہے ہیں وہ جبھی حل ہوں گے اس صدمہ کا جبکہ یونٹی آف امہ اگر حاصل ہو جائے۔ I'm a Palestinian young person living within Britain. I'd like to thank this community for welcoming me today. This poetry event has been amazing. دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کشمیر اور فلسطین کے مظلوم عوام کی مدد کریں، ان کی اخلاقی، مالی اور سیاسی مدد جو بھی ممکن ہو وہ کی جائے۔ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائے ہیں اور فلسطین کوز اور کشمیر کوز کی جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ I would like to highlight the problem of Kashmir, which is a bone of contention between the Indo-Pakistan regions. شاعرانہ انداز میں مظلوموں کے حق میں آواز بلند کرنے کو شرکاء نے خوب سراہا اور یہ سلسلہ جاری رکھنے کا عزم بھی کیا۔ احسن رضا، CNN نیوز، برمنگھم۔ کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں کبھی۔ برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم کے سالیہل ایریا کی مسجد نور الہدا میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کو پکا ہوا کھانا مہیا کیا جاتا ہے۔ کرونا وائرس کے دوران بے گھر اور بے روزگار افراد اس کھانے سے مستفید ہوتے رہے ہیں۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ فوڈز فار آل کے نام سے 2 سال سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ مزید بتائیں گے علی رضا اپنی اس رپورٹ میں۔ برمنگھم میں سولیہل ایک ایسا ایریا تھا جہاں کچھ عرصہ پہلے کوئی مسجد نہیں تھی۔ تقریباً 3 سال پہلے اہل سنت جماعت سے تعلق رکھنے والے عالم دین علامہ ظفر اللہ شاہ نے سبیل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جگہ لے کر نور الہدا مسجد کے نام سے مسجد کمیونٹی سینٹر، مدرسہ اور اوپن کچن بنایا۔ منتظمین نے کہا کہ شروع دن سے ہی تمام لوگوں کے لیے فری کھانا دینا شروع کر دیا، بلکہ واضح طور پر بینر لگا دیے کہ فری فوڈز فار آل۔ شروع دن سے بیٹھ کر کھانے کا بندوبست کیا تھا، جس دوران ڈیلی تقریباً 200 افراد کھانا کھاتے تھے، لیکن جب سے کووڈ-19 کی بیماری آئی اور لاک ڈاؤن کے باعث SOPs کو فالو کرتے ہوئے ہم نے نادار لوگوں کے گھروں میں ایک ہفتے کا راشن ڈیلیور کرنا شروع کر دیا۔ پھر ہر ایک آدمی یہاں آ کر اپنی مرضی کا کھانا بنوا کر لے جاتا ہے۔ برطانیہ کے بے گھر لوگوں کو مسجد الہدا کمیونٹی سینٹر کی جانب سے گزشتہ 2 سال سے مفت کھانا فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس دوران ایک بے گھر 55 سالہ برطانوی خاتون کا کہنا تھا کہ ہم یہاں اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں یہاں مفت کھانا ملتا ہے۔ گرم گرم کھانا ہمارے لیے کسی عیش سے کم نہیں۔ امیر ترین لوگ عطیات دے رہے ہیں، سخاوت اور عبادت زندگیوں میں شامل ہو رہی ہے۔ اس موقع پر فلاحی تنظیم کے چیئرمین علامہ ظفر اللہ شاہ نے CNI نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ تمام لوگوں کو فری کھانا مہیا کرنے کو لوکل کونسلر، پولیس اور حکومت برطانیہ کے ذمہ داران نے خوب سراہا ہے، جس کی وجہ سے مخیر حضرات نے بھی ہم سے بھرپور تعاون کیا اور ہم نے سبیل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اس لنگر کو وسعت بھی دی ہے۔ اس بلڈنگ میں سبیل فاؤنڈیشن میں اور مسجد نور الہدا میں ہم 24 گھنٹے ہم نے ہاٹ فوڈ کا سلسلہ شروع
شروع کیا. یہاں لنگر جو ہے وہ پکا کے کھلایا جاتا تھا. اب کووڈ-19 کے بعد ہم نے ڈرائی فوڈ جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کی ہے. الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں گھروں میں ہم فوڈ سپلائی کرتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اور یہ پہلی مسجد ہے یورپ کی جہاں پر 24 گھنٹے لنگر جاری ہے, بٹھا کر بھی کھلایا جاتا ہے اور اگر کوئی لینے آئے تو پیکنگ کے ذریعے بھی فوڈ ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. تو میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس ادارے کے ساتھ تعاون بھی کریں تاکہ یہ اپنے آقا مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے, قرآن کا حکم ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ, پیاسے کو پانی پلاؤ. تو یہ سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالی ہمیں سب کو مل کر اس نیک کام میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. برطانیہ میں کووڈ-19 کی بیماری کے دوران اوورسیز پاکستانیوں نے فلاحی اداروں کے زیر اہتمام برطانیہ کے اندر غریب و نادار لوگوں کی امداد کر کے حکومت برطانیہ کی مشکلات میں کافی حد تک ان کا ہاتھ بٹایا ہے, جس پر فلاحی تنظیموں کے سربراہان مبارکباد کے مستحق ہیں. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیوک آف ڈچز اور سسیکس نے اپنی بیٹی کی پیدائش کا اعلان کیا ہے. للیبٹ لیلی ڈیانا ونسر ماؤنٹ بیٹن جمعہ کے روز کیلیفورنیا کے اسپتال سانتا باربرا میں پیدا ہوئیں. اس بارے میں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ڈیوک اور ڈچز آف سسیکس نے اپنے دوسرے بچے بیٹی کی پیدائش کا اعلان کیا ہے. للیبٹ لیلی ڈیانا ماؤنٹ بیٹن ونسر جمعہ کی صبح کیلیفورنیا کے اسپتال سانتا باربرا میں پیدا ہوئیں. شاہی جوڑے نے بیان میں کہا کہ بچی اور ماں کی طبیعت بہتر ہے. شاہی جوڑے کے مطابق انہوں نے اپنے دوسرے بچے کا نام ملکہ کی شاہی خاندان میں عرفیت للیبٹ پر رکھا ہے. ملکہ اس پیدا ہونے والی بچی کی پردادی ہیں. پرنسس آف ویلز نے بیان میں کہا کہ بچی کا درمیانی نام ڈیانا ان کی دادی لیڈی ڈیانا کے نام پر رکھا ہے, جو کہ ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر گئی تھی. بچی کا وزن 7 پاؤنڈ اور 11 اونس ہے اور اب وہ گھر پر موجود ہے. یہ بچی ملکہ کی 11ویں پوتی بنتی ہے اور ملکہ بننے کے لیے 8ویں نمبر کی امیدوار ہے. شاہی جوڑے کی ویب سائٹ پر شکریہ کے پیغام شائع ہوا ہے کہ 4 جون کو ہمارے ہاں بچی کی پیدائش ہوئی اور وہ اس سے بڑھ کر ہے جس کا کہ ہم تصور کر رہے تھے, اور ہم دنیا بھر سے ملنے والی محبت اور دعاؤں کے لیے مشکور رہیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ جو بھی اس بچی کے لیے تحائف بھیجنے کا خواہاں ہے انہیں کہا گیا ہے کہ وہ ایسی تنظیموں کو مدد فراہم کریں جو خواتین اور بچیوں کے لیے کام کرتی ہیں. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اپنے ٹویٹ میں شاہی جوڑے کو مبارکباد پیش کی. وسیم کاظمی, CNN نیوز, لندن. اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. Burkes Welfare Trust, the name of trust and harmony in all the communities of UK. We stand up with COVID-19 affectees, providing cooked meals every day to needy and those who are in quarantine. Burkes Welfare helping communities in the burials of dead bodies in Birmingham. We aim to alleviate poverty from Azad Jammu and Kashmir, providing jobs and developing sustainable projects. Help us to save lives. It's time to donate. کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں. اس مشکل گھڑی میں سبیل فاؤنڈیشن برطانیہ، یورپ، پاکستان اور دنیا بھر کے غریب ممالک میں فوڈ پارسل، میڈیسنز اور ہائیجین کٹس فراہم کر رہا ہے. 100 پاؤنڈز کے پیکٹ سے ان غریب افراد کی مدد کی جا رہی ہے. آگے بڑھیے اور دکھی انسانیت کی خدمت کیجیے. ڈونیشنز کے لیے ابھی رابطہ کریں 0203 500 9786. Mohammadi Stores, the best quality store in Birmingham. All the facilities under one roof. High quality grocery, fresh fruits and vegetables. In-store pharmacy, now available with home delivery. Visit Mohammadi Store or enjoy online shopping facility from our website. Free delivery on first order. Mohammadi Store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers. Contact 0121 772 3120. Orders at mohammadistores.com. ایک افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں. کینیڈا کے صوبے انٹاریو میں پاکستانی نیاد مسلمان خاندان کے 4 افراد کو گاڑی تلے رون کر ہلاک کر دیا گیا. پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ یہ ایک نازک لمحہ ہے اور کینیڈین معاشرے کا امتحان ہے. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. کینیڈا کے صوبے انٹاریو میں پاکستانی نیاد مسلم خاندان کے 4 افراد کو گاڑی تلے رون کر ہلاک کیے جانے کے بعد جہاں اس معاملے کی بڑے پیمانے پر مذمت کی جا رہی ہے، وہیں پاکستانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے اور کینیڈین معاشرے کا امتحان ہے. یہ واقعہ اتوار کی شام کو انٹاریو کے شہر لندن میں پیش آیا تھا جب 20 سالہ مقامی شخص نے اپنی گاڑی اس خاندان پر چڑھا دی جب وہ اپنے گھر کے باہر چہل قدمی کر رہے تھے. اس واقعے میں خاندان کا صرف ایک 9 سال کا بچہ زندہ بچ پایا ہے جو اسپتال میں داخل ہے. اس واقعے
موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے مغربی ممالک میں پھیلنے والے اسلاموفوبیا کی کڑی قرار دیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے بھی اپنے پیغام میں کہا کہ ہم لندن کی مسلم کمیونٹی اور پورے ملک میں موجود مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلاموفوبیا کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ خاموشی سے پنپنے والی یہ نفرت نقصان دہ اور انتہائی شرمناک ہے، اسے ختم ہونا ہوگا۔ جبکہ کینیڈین پولیس نے کہا کہ اس مسلمان خاندان کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت گاڑی کے نیچے روند کر قتل کیا گیا ہے۔ حملاور کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور اس کے خلاف 4 قتل اور 1 اقدام قتل کے مقدمات درج کر لیے ہیں۔ غفلت یا نااہلی۔ پاکستان میں ٹرین کے خوفناک حادثے میں کراچی سے سرگودا جانے والی ٹرین کی 13 بوگیاں اپنی پٹری سے اتر کر دوسرے ٹریک پر جا گری، جس کے نتیجے میں 55 افراد شہید اور 150 زخمی ہو گئے۔ کراچی سے ریحان احمد کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کراچی سے سرگودا جانے والی ملت ایکسپریس کی 13 بوگیاں پٹری سے اتر کر دوسرے ٹریک پر جا گریں۔ مسافر ناگہانی آفت سے سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ صرف 2 منٹ بعد مخالف سمت میں راولپنڈی سے کراچی جانے والی سر سید ایکسپریس ان سے ٹکرا گئی۔ حادثہ رات 3:38 پر پیش آیا اور تاریکی کے بعد فوری امداد نہ پہنچ سکی۔ 2 گھنٹے تک کوئی مدد کو نہ پہنچا۔ لوگ زخمیوں کو رکشوں اور ٹریکٹرز میں اپنی مدد آپ کے تحت اسپتال لے گئے۔ ریلوے حکام نے حادثے کی تحقیقات کے لیے 21 گریڈ کے افسر کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جبکہ ریلوے نے حادثے میں جاں بحق افراد کے ورثاء کے لیے 15 لاکھ روپے فی کس امداد کا اعلان کیا ہے۔ زخمیوں کو ان کے زخموں کی نوعیت کے حوالے سے کم 50,000 اور زیادہ سے زیادہ 3 لاکھ روپے امداد دی جائے گی۔ ریلوے ذرائع کے مطابق ملت ایکسپریس میں مجموعی طور پر 703 جبکہ سر سید ایکسپریس میں 505 کے قریب مسافر سوار تھے۔ جائے حادثہ پر امدادی کارروائی کے لیے مقامی افراد، پولیس، رینجرز اور پاک افواج کے جوان پہنچ گئے، جبکہ ریسکیو کرنے کے لیے روڑی سے ریسکیو ٹرین نے جائے حادثہ پر پہنچ کر امدادی کاموں میں حصہ لیا۔ ریلوے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ٹرین حادثے میں جاں بحق ہونے والوں میں ریلوے کے 4 ملازمین بھی شامل ہیں، جن میں 2 پولیس اہلکار ہیں۔ ریحان احمد، CNN نیوز، کراچی۔ اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں جبری لاپتہ ہونے والے افراد کے معاملات کو حل کرنے کے لیے قومی کمیشن نے موصول ہونے والے 71% کیسز نمٹا دیے ہیں۔ مجموعی کیسز میں کمیشن اب تک جبری طور پر گمشدہ 5,722 افراد کے کیسز نمٹا چکا ہے، جبکہ 2,296 افراد بدستور لاپتہ ہیں، جن کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ لاپتہ افراد کمیشن کے سیکرٹری کی جانب سے مئی 2021 کی جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق چیئرمین جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کی قیادت میں قومی کمیشن نے 31 مئی 2021 تک 5,722 جبری گمشدگی کے کیسز نمٹا دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق رواں برس اپریل تک لاپتہ افراد کے لیے قائم کمیشن کو مجموعی طور پر 7,873 کیسز موصول ہوئے تھے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ سیاسی پناہ کے متلاشی افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرنے اور انہیں یورپ سے باہر منتقل کرنے کے لیے ڈنمارک میں نیا قانون منظور کر لیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت حکومت سیاسی پناہ کے متلاشی افراد کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سیاسی پناہ کے متلاشی افراد کو یورپ سے باہر منتقل کرنے اور ان کے خلاف کارروائی کے لیے ڈنمارک میں نیا قانون منظور کر لیا گیا ہے۔ قانون کے تحت حکومت کو سیاسی پناہ کے متلاشیوں کے خلاف کارروائی کا حق مل گیا ہے۔ انسانی حقوق کے حامیوں اقوام متحدہ اور یورپی کمیشن کی طرف سے اس بل پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس سے قبل اسکینڈینیویا کے سیاستدان اپنی سخت گیر امیگریشن پالیسیوں کی وجہ سے بدنام ہیں۔ اس بل کی منظوری کے حق میں 70 جبکہ اس کے مخالف 24 ووٹ ڈالے گئے۔ ڈنمارک نے امیگریشن سے متعلق یورپ کا ایک سخت ترین موقف برقرار رکھا ہے اور اس کا مقصد صرف اقوام متحدہ کے کوٹا سسٹم کے تحت تارکین وطن کو قبول کرنا ہے۔ نیا قانون ڈنمارک کو ڈنمارک کی سرزمین سے پناہ گزینوں کو کسی شراکت دار ملک میں پناہ کے مرکز میں منتقل کرنے کی اجازت دے گا تاکہ اس معاملے کا جائزہ لیا جا سکے اور ممکنہ طور پر اس ملک میں ان کا تحفظ ہو سکے۔ اگر کوئی ڈنمارک میں سیاسی پناہ کے لیے درخواست دیتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اسے یورپ سے باہر کسی بھی ملک میں واپس بھیج دیا جائے گا۔ اس وجہ سے لوگ ڈنمارک میں سیاسی پناہ حاصل کرنا چھوڑ دیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ cnnews.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNN نیوز۔